अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। अटक जेल का बी क्लास इमरान खान साहब का घर जमान पार्क जहाँ वीराने हैं और बाथरूम जिसका दरवाज़ा टूटा हुआ है। खान साहब को कल गिरफ़्तार किया गया। हम ठंडे इलाकों की सैर पर गए हुए थे, वहाँ ये हमें ख़बर मिली थी कि जी खान साहब जो है वो उनको सज़ा हो गई है, नाअहल हो गए हैं 3 साल अपना 5 साल के लिए, और 3 साल की कैद खान साहब को सुनाई गई है। और उसके बाद आम तासुर तो ये था कि खान साहब को अडयाला जेल भेजा जाएगा, मगर उनको अटक जेल भेजा गया। अटक जेल से जब बात होती है, अटक जेल का जब नाम आता है तो फिर वो अटक किला जहाँ पर नवाज शरीफ साहब को रखा गया था तो वो जहन में आ जाता है। लेकिन इमरान खान साहब को अटक किले में नहीं रखा गया। असल में ये समझा जा रहा था अटक किले में नहीं रखा गया। मैंने पता किया तो पता चला कि अटक किले में तो फिर जिस हालत में लोगों को रखा जाता है वो तो बहुत छोटी छोटी बैरिक्स होती हैं, छोटी छोटी खोलियाँ होती हैं, वहाँ रखा जाता है। और वैसे भी जिस साइज़ की खोलियाँ हैं वहाँ इमरान खान साहब शायद आ भी ना सके, उनको फ़ोल्ड करना पड़ेगा। अब एक जीते जागते इंसान को कोई फ़ोल्ड तो नहीं कर सकता। अटक का जो डिस्ट्रिक्ट जेल है उसमें खान साहब को रखा गया और वहाँ पर उनको बी क्लास दे दिया गया। बी क्लास में क्या क्या खान साहब को मिल सकता है उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले आज जब शाम को इस्लामाबाद से वापसी हुई और मेरे घर का रास्ता है जमान पार्क के आगे से गुज़र कर जाता है, तो वहाँ से मैं गुज़रा और मैंने ख़ास तौर पर जमान पार्क जो इमरान खान साहब की रिहाइश गाह है, जहाँ कल इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस ने कमांडो एक्शन किया था, उस रिहाइश गाह पर मैंने नज़र दौड़ाई कि देखूँ तो सही कि वीराने हैं या लोग आए हुए हैं अकीदत एहतराम में। जी उनका लीडर गिरफ़्तार हो गया है तो अंदर खातून अव्वल अकेली हो, अपना खातून अव्वल मीन्स के साबिक़ा खातून अव्वल बुशरा बीबी साहिबा खातून खाना, वो अंदर अकेली होंगी। इमरान खान साहब कहा करते हैं कि जी वो बापर्दा खातून है और वो अकेली थीं जब पुलिस ने गिरफ़्तार करने के लिए 18 मार्च को जब दरवाज़ा तोड़ा था घर का, तो अकेली थीं बापर्दा, लेकिन उसको हिरासा किया गया और शीशे तोड़ने की कोशिश की गई घर के। तो वो मतलब कि जी हो सकता है कि कुछ सरफरे और भी हों अभी पीटीआई में जो आकर वहाँ पर बैठ जाएं कि जी घबराना नहीं, हम साथ खड़े। मगर वीराने ब्लू जो है वो शीट्स शटर नहीं होते जो बने हुए टीन के मोटे मोटे लोहे वाले, वो शटर्स के साथ वो जो सर्विस लाइन है उसके ऊपर कब्जा किया इमरान खान साहब ने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, उन्होंने फैसला सुनाया था कि जी जितनी भी ये जो VVIPs हैं, साबिक वज़ीर आज़म और उनकी जो रिहाइश गाहें हैं, जो साबिक वज़ीर हैं, उनकी रिहाइश गाहों के साथ जो ये अपना रुकावटें खड़ी की जाती हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हटा दी जाएँ, सड़कें खोल दी जाएँ और सिक्योरिटी वापस ली जाए। सिक्योरिटी वापस ले ली गई तो फिर अपना बिलोर फैमिली से हारून बिलोर जो हैं उनको फिर दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया था। तो इमरान खान साहब के लिए एक रास्ता बना रहे थे कि बाकी सारे सियासतदान जो हैं, चाहे KPK के हैं, चाहे वो सिंध के हैं, चाहे वो पंजाब के हैं, वो सारे सियासतदान अपनी उनको पड़ जाए, अपनी जान के लाले पड़ जाएं और इमरान खान साहब उनको तो कोई कुछ नहीं कहेगा, उनको तो हर तरह की सिक्योरिटी और सारी सहूलियात फराहम थी। तो वो उन्होंने जो ख़त्म करवाई थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक। इमरान खान साहब आज जेल में हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके रिहाइशगाह के चारों तरफ सरकारी सड़कें जो हैं वो कब्ज़े में। तो मैंने देखा वो शीटें लगी हुई थी और वो बंकर बने हुए थे, वो जो होते मिट्टी के बनाए हुए, बोरियों से बनाए हुए वो बने हुए थे, और चंद पुलिस एहलकार तो खड़े हुए थे सरकारी ड्यूटी पर। उसके अलावा वहाँ कोई नहीं था। दरख्तों से वीराना टपक रहा था, जिस तरह उल्लू नहीं लटके होते दरख्तों के, इस तरह की सूरत हाल थी। मतलब ये वो जगह है जहाँ पे 5 करोड़ रुपए में एक टिकट बिकने के लिए लाइन लगी होती थी और टिकट लेने वाले साबिक MPs और MNAs वो वहाँ पे खेमों में बाहर पहरा देते थे। ड्यूटी होती थी कि आपने इमरान खान का पहरा देंगे, इतने पैसे देंगे, इतने लोगों को रोज़ाना खाना खिलाएंगे, तो उसके बाद सोचा जाएगा कि आपको टिकट मिलती है कि नहीं मिलती। वीराना देखा मैंने, बिल्कुल 9 मई के बाद तो वीराने थे ही, लेकिन आज जो वीराना था वो काबिले रहम हद तक था। तो वो जमान पार्क, उसके अंदर इमरान खान साहब जो बादशाहों की तरह बैठे होते थे, बल्कि बादशाह तो लफ्ज़ ठीक नहीं है, लेकिन बहरहाल बदमाशों की तरह, डॉन की तरह यूँ बैठे होते थे। कोई आए,
کوئی آئے دیکھے مجھے کوئی گرفتار کر کے دکھائے. ہو گئے گرفتار. کیسے ہوئے؟ سید عمران شفقت صاحب کو ان کے کچھ سورسز نے خبر دی، اور یہ جو کل آڈیو نوٹ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ پر ایک نوٹ رکھا گیا تھا نا، ایک بندے نوجوان نے کوئی بات وہاں پہ کی ہے کہ جی جب یہ خان صاحب کو گرفتار کرنے آئے، دیواریں پھلانگ کر آئے، دروازے توڑے، تو ہم نے خان صاحب کو بتایا کہ جی پولیس والے آ رہے ہیں، اپنا گرفتاری کے لیے آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ جی میں آ رہا ہوں، ان کو کہے میں منہ ہاتھ دھو کے آ رہا ہوں. لیکن وہ باز نہیں ہے. انہوں نے خان صاحب کو پکڑا، خان صاحب کو گھسیٹا، یہ کیا وہ کیا. تو عمران شفقت صاحب کے سورس نے ان کو وہ سارا سین بتایا، سارا، کہ ہوا کیا، کتنے افسر تھے، کس دروازے سے انہوں نے پراپر کمانڈو ایکشن کر کے وہاں جو عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے لوگ تھے ان کو نیوٹرل کیا. ظاہر ہے خطرہ تھا. 14 اور 15 مارچ کو پولیس پر گولیاں چلی تھیں، پیٹرول بم چلے تھے. تو پہلے ہی آ کے جو باقی چند وہاں 1-1.5 درجن، جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لوگوں کو پہلے وہاں پر پھینٹا شینٹا پڑا ہے اور اس کے بعد خان صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے، تو ان کو پہلے نیوٹرل کیا گیا. نیوٹرل کرنے کے بعد گھر کا جو مرکزی دروازہ جو لکڑی والا وہ توڑا گیا. کمانڈو ایکشن کسی پولیس افسر نے کیا، یوں دوڑتے ہوئے لات مار کے وہ دروازہ توڑا. اس کے بعد پھر اندر خان صاحب کو کہا گیا کہ آ جائے، تو 10-15 منٹ تک خان صاحب کہتے رہے کہ جی میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، اس طرح کی آوازیں. یا پولیس والوں کو یہ بتایا گیا کہ خان صاحب واش روم میں. انتظار کیا گیا 10-15 منٹ، خان صاحب نہیں نکل رہے تھے. وجہ کیا تھی نہ نکلنے کی؟ کہ خان صاحب کے وکیل جو ہیں وہ پہنچے ہوئے تھے سپریم کورٹ. سپریم کورٹ میں خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ اگر میں ایک بار گرفتار ہو گیا تو پھر باہر آنا مشکل ہو جائے گا، لہذا باتھ روم میں چھپ جاؤ، بیٹھ جاؤ دبک کے. باتھ روم میں بیٹھ گئے. تو باتھ روم میں بیٹھ گئے اس آس میں کہ شاید سپریم کورٹ گڈ ٹو سی والی سپریم کورٹ ہے اور وہ جو ہے مجھے گرفتاری سے بچا دے گی. لیکن ایسا نہیں ہوا. وہاں وہ بیٹھے رہے، کچھ نہیں ہوا. تو بہرحال وہ 10-15 منٹ کے انتظار کے بعد پھر وہی کمانڈو ایکشن کیا گیا. وہ واش روم کا دروازہ توڑا گیا. دروازہ جب توڑا گیا تو خان صاحب نے کہا میں کوئی بھاگے تھوڑی جا رہا تھا، میں باہر آ ہی رہا تھا. تو انہوں نے کہا آپ بھاگتے ہی رہے. ملک لیاقت جو افسر SSP CIA جو گرفتار کرنے گئے تھے انہوں نے کہا آپ بھاگتے ہی رہے، اب تک چھپتے ہی رہے قانون سے، چلے. تو وہ ان کو لیکچر دینے لگ گئے. دیکھیں یہ حقیقی آزادی کی تحریک ہے. انہوں نے کہا حقیقی آزادی کی تحریک کو چھوڑیں، پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے جو چیزیں لی تھیں توشہ خانہ سے اٹھائی تھیں وہ آپ رجسٹر ہی کروا لیتے، ایک بار حساب کتاب ہی بتا دیتے. تو خان صاحب پھر لیکچر دینے لگے. تو انہوں نے کہا جی کپڑا وہ منہ تھے، مجرم کے چہرے پر کپڑا ڈالو. اور یہ کر کے پھر ان کو خان صاحب کو لے گئے اور لے جا کر پھر گردن سے یہاں پکڑ کر جھکا کر گاڑی میں ڈالا. ظاہر ہے اسی دوران مدھولا بھی ہوگا. یہ ضرور ہے کہ خان صاحب باتھ روم ٹوٹنے کے بعد ریزسٹ نہیں کیا انہوں نے گرفتاری سے. کیسے کرتے؟ کوئی تھا ہی نہیں بچانے والا. تو جب یہ خبر سامنے آئی تو پھر میرے اپنا زبان پر ایک کیا ہوتا ہے بے ساختہ نکل گیا کہ عمران خان صاحب نے باوقار اور باعزت گرفتاری کا ایک اور موقع جو ہے گنوا دیا. عزت دار لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ اگر پولیس کے ساتھ یا کسی بدمعاش کے ساتھ ہو تو پھر طریقہ ہوتا ہے اس کو ڈیل کرنے کا. باقی جو کنٹوٹ ہوتے ہیں یہ مطلب وہ اٹھائی گیرے، وہ ریزسٹ بھی کرتے ہیں، وہ بہانے بھی بناتے ہیں، وہ بھاگتے بھی ہیں. سیاسی لوگ پاکستان میں آج تک روپوش رہنا ایک اور بات ہوتی ہے کہ آپ روپوش ہو گئے، اوکے، لیکن اگر آپ کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس آ گئی تو اس وقت پھر وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے. اس وقت کوئی یہ موقع نہیں دیتے پولیس والے کو کہ 2 چنڈے جو ہے نا دے مارے. اگر وہاں پر عمران خان صاحب پولیس افسروں کے ساتھ جو کہ ظاہر چن کے بھیجے گئے تھے نا کے ساتھ تھوڑی سی مزاحمت کرتے تو خان صاحب کے باقی ارمان بھی پورے ہو جاتے ہیں. وہ جو اکثر کہتے ہیں نا کہ جی وہ ان کو کپڑے اتارنے کا بہت شوق ہے، تو باتھ روم میں بھی یہ غصے عمران خان صاحب کے، کیونکہ خان صاحب باتھ روم میں چھپ رہے تھے. تو بہرحال پھر خان صاحب کو لے کر جایا گیا. تو یہ کہانی آپ سوچیں نا کہ ایک گرفتاری آصف زرداری صاحب کی، جب ایسا کوئی موقع آتا ہے تو وہ ایک گرفتاری نواز شریف صاحب کی وہ ریفرنس کے لیے دی جاتی ہے. آصف زرداری سابق صدر، سابق وزیر اعظم کے ہم سفر شہید بے نظیر بھٹو کے، نواز شریف صاحب 3 ٹائم کے پرائم منسٹر تھے جب گرفتار ہوئے.
وہ آتے ہیں لندن سے، آ کر ایئرپورٹ پر گرفتاری دیتے ہیں، یہ صاحب باتھ روم میں چھپ جاتے ہیں. مطلب تصور کریں نا، سوچیں نا. ہم نے سن رکھا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا بیڈ کے نیچے چھپ جاتے ہیں، ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں. وہ جو پہننا کیا ہوتا ہے، وہ بالٹی اور وہ شیلڈیں، یہ وہ سارا وہ تو سب نے دیکھ رکھا ہوا ہے، سنا تھا، دیکھا. مطلب پریکٹیکلی یہ ہو گیا کہ جناب خان صاحب کو واش روم کے اندر سے، باتھ روم کے اندر سے گرفتار کیا گیا. مطلب آپ دیکھیں نا، سب کانٹیننٹ کی جو تاریخ ہے پاکستان اور انڈیا کی، جب انڈیا تھا، جب پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا، اس وقت کے لیڈران اکرام کو بھی دیکھ لیا. سارے جتنے بھی لیڈر تھے باوقار انداز سے گرفتاریاں دیتے تھے، کبھی کوئی بھاگتا، کوئی چھپتا نہیں تھا. ہاں، وہ جو لوگ جو روپوش ہوا کرتے، وہ مسلح جدوجہد کرنے والے روپوش ہوا کرتے. پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ مارشل لاء میں ضرور لوگ روپوش ہوتے ہیں. تو بہرحال تو یہ جو کہانی ہے، زمان پارک ویران پڑا ہوا ہے، باتھ روم سے گرفتاری ہوئی ہے، اور جو 5-5 کروڑ روپے عمران خان صاحب سے کو دے کر ٹکٹیں مانگتے تھے، وہ آئی پی پی میں علیم خان اور جہانگیر ترین صاحب کے ہاتھوں وہ پہن رہے ہیں، وہ مفلر آئی پی پی کے. ناقابل تسخیر، اور انجام یہ واش روم سے پکڑے گئے، گرفتار ہوئے. مطلب یہ کیا، واش روم گھر کا حصہ ہے، ظاہر ہے وہ. لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے، جب آپ کا ہو گیا تھا نا، جب فیصلہ آ گیا تھا اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج کا، تو عمران خان صاحب ویڈیوز بنانے کے بہت شوقین ہیں. ایک ویڈیو بنا کر انہوں نے رکھ دی گرفتاری کے بعد، وہ پبلک ہو گئی. وہ اسی طرح ٹویٹر پر ایک پیغام دے دیتے، ایک ویڈیو بیان جاری کر دیتے کہ جی میں بیٹھا ہوں، آئیں مجھے گرفتار کر لیں، میرے ساتھ کوئی لوگ نہیں ہیں، آئیں مجھے گرفتار کریں، یا جہاں کہتے ہیں میں وہاں آ کر گرفتاری دے دیتا ہوں. تو یہ باتیں اندر سے نہ نکلتی، یہ سین نہ بنتے. لیکن خان صاحب آخری وقت تک گرفتاری سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے، بقول آصف زرداری کہ چھپکلی سے بہت ڈرتے ہیں، اس لیے وہ گرفتار نہیں ہوتے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، خان صاحب کی زندگی میں ان کی ریکوائرمنٹس بہت سی ہوتی ہیں، کچھ لوازمات، وہ لوازمات جیل میں کیسی پوری ہوں گی. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جی ظاہر ہے ان کو اکیلا رہنے میں ڈر لگتا ہے، تو اکیلے کیسے رہیں گے، ساری زندگی اکیلے گزاری. ویسے نہ کوئی یار، نہ دوست، نہ بیلی، جو بھی تھے سارے ایک دوسرے کو مطلب مفادات کی دوستیاں تھیں. دوستیاں ہوتی ہیں نا، بے لوث دوستیاں، وہ دوستیاں خان صاحب کی کبھی کسی کے ساتھ رہی نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب ایسی دوستی میں یقین ہی نہیں رکھتے. کیا وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی مہمان آتے ہیں خاص علاقے کے لیے، علاقے کا نام نہیں لینا چاہیے، اس علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ جی آئے ہو تو کیا لائے ہو، جاؤ گے تو کیا دے کر جاؤ گے. تو خان صاحب کا کی تو زندگی اس طرح گزری ہے. تو بہرحال جو ہونا تھا، کل میں نے کہا تھا کہ یہ تو ہونا تھا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب عمران خان صاحب کے لیے خبر یہ ہے کہ وہ اٹک کے جو ڈسٹرکٹ جیل ہے وہاں ان کے لیے بندوبست کر دیا گیا ہے بی کلاس کا. وہ بی کلاس میں ہوں گے. میں نے پتہ کیا کہ جی بی کلاس جو ہے وہ جیل مینول کے مطابق بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نا، تو بی کلاس میں اب عمران خان صاحب کیونکہ سابق وزیر اعظم ہیں، تو سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی تھے، سابق صدر آصف زرداری صاحب بھی تھے. ان کو عدالتوں کے اسپیشل پرمیشن پر اور اپنے خرچے پر جیل مینول میں کسی قیدی کو ایئر کنڈیشن نہیں لگا کے دیا جاتا، کسی قیدی کو اس طرح خدمت گزار نہیں دیا جاتا. اگر وہ کریں اور عدالت اجازت دے تو پھر وہ اس کی اجازت ہوتی ہے. اور پھر وہ تاریخی وہاں پر ایک جو چھوٹا سا سیٹ اپ ہے کوٹ لکھپت میں، جہاں بھٹو شہید کو رکھا گیا تھا، جہاں آصف زرداری صاحب کو رکھا گیا تھا. آصف زرداری صاحب نے خود بتایا تھا کہ میں اس آم کے درخت کے نیچے، پیڑ کے نیچے بیٹھتا تھا گرمیوں میں، جو بھٹو شہید نے لگایا تھا. پھر کہتے ہیں وہاں میں نے آم کا پودا لگایا، وہ جوان ہو گیا. یعنی آصف زرداری کو نواز شریف نے قید کیا تھا نا، نواز شریف کے قیدی تھے وہ. جب وہ درخت جوان ہو گیا آم کا، تو پھر اس کے نیچے نواز شریف صاحب بیٹھا کرتے تھے. تو ظاہر ہے وہ ایک عدالت میں کی پرمیشن سے ایک خاص الگ سے ایک چھوٹا سا گھر ٹائپ اندر جیل کے اندر، یعنی ایک کمرہ، ایک چھوٹا سا صحن، پھر ایک آدھ مشقتی، اور پھر گھر کا کھانا لانے کی اجازت، پھر ٹی وی، پھر اپنا
کتابیں اور ایئر کنڈیشن، یہ عدالت کی اجازت سے سارا کچھ دیا جاتا ہے۔ تو خان صاحب کو جہاں رکھا گیا ہے وہاں پر ڈسٹرکٹ اپنا اٹک، ڈسٹرکٹ جیل اٹک میں، وہاں پر ان کو یہ سہولیات فوری نہیں ملنی۔ اب یہ عدالت جائیں گے، عدالت نے اگر کوئی آرڈر کر دیا تو ان کو یہ سہولتیں مل جائیں گی۔ ایک اور چیز باقی جو ان کو ملا تھا وہ میں نے آپ کو صبح بتا دیا تھا کہ کیا کیا ملا ہے۔ ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ رہائی خان صاحب کی، کیونکہ اب مسلسل جہاں بیٹھتے ہیں بات ہی ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے، اور ظاہر قانونی پوائنٹ آف ویو سے تو 3 سال سزا ہے، تو 10 سال سے کم کی سزا جو ہوتی ہے وہ ہائی کورٹ پہلی ہی پیشی پر اس میں ضمانت منظور کر دیتی ہے، سزا معطل ہو جاتی ہے، بندہ رہا ہو جاتا ہے۔ تو کیا عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے؟ تو اس پر کئی سوالات ہیں۔ فرض کر لیں کہ کل صبح عمران خان صاحب کے وکیل چلے جاتے ہیں عدالت، اور عدالت میں جا کر کہتے ہیں کہ جناب وہی پٹیشن دیں کہ جی ضمانت سزا معطل کرے، ہو گئی، ضمانت ہو گئی، تو کیا عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے؟ تو امکان نہیں ہے اس چیز کا۔ وجہ یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کی گرفتاریاں اب سارا حساب کتاب لگتا جائے گا۔ اگر کل کو خان صاحب کو یہ جو توشہ خانہ کا معاملہ ہے، توشہ خانہ کے ڈھاکے چوریاں، اس کی جو مس ڈکلیریشن کی سزا ہے، اس میں اگر ان کو ضمانت مل جاتی ہے تو پھر ایک اور مقدمہ 9 مئی کے کسی مقدمے میں، کافی سارے مقدمے ہیں، توشہ خانہ کا جو نیب کا فوجداری کا وہ جو ہے اپنا پروسیجر، اس کے تحت جو نیب کے قوانین کے تحت توشہ خانہ میں چوری اور ڈاکوں کا جو مقدمہ چل رہا ہے اس میں گرفتار ہو سکتے ہیں، القادر ٹرسٹ میں گرفتار ہوں گے، اور بہت کچھ ہے۔ یعنی اتنے مقدمات ہیں کہ ہاں جج کو دھمکی دینے والا معاملہ ہے، اتنے مقدمات ہیں کہ خان صاحب اگر ایک مقدمے میں ضمانت کروائیں گے تو دوسرے مقدمے میں گرفتار، پھر ایک مقدمے میں اگر ضمانت کا جو پروسیجر ہوگا وہ اگر یعنی عدالتی کارروائی ایک ہفتہ بھی چلتی رہے تو بھی خان صاحب اگلے 6 ماہ سال باہر نہیں آ سکتے، نہیں آتے۔ یا تو یہی ہوگا کہ گٹو سی یو کر کے دوبارہ کہہ دیا جائے کہ عمران خان صاحب کو سارے مقدمات میں ضمانت، اور عمران خان صاحب کو کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے، تو پھر تو کچھ اور ہے، اور ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ والے سین جو ہیں جس کا عمران خان صاحب کو خود بھی اندازہ تھا، جس کی وجہ سے وہ باتھ روم میں چھپ گئے تھے، تو اس میں تو نظر نہیں آ رہا خان صاحب کا کوئی اگلے کچھ چند مہینوں میں رہا ہونا۔ باقی یہاں چمتکار ہوتے رہتے، اگر چیف جسٹس صاحب یوں اپنے گھر کا پریشر کے سامنے جھک گئے، اپنی ساسو ماں اور اپنی اہلیہ اور اپنے بچوں کے اس میں دباؤ میں آ گئے چیف جسٹس صاحب، تو از خود نوٹس لے لیں اور رہا کروا دیں۔ مطلب وہی ہوا تھا نا یہاں پر 14 اور 15 مارچ کو اریسٹ وارنٹ تھا اسی عدالت کا جس نے عمران خان صاحب کو سزا سنائی تھی۔ اریسٹ وارنٹ کے لیے پولیس جاتی ہے اور پولیس کے اوپر پیٹرول بم پھینکے جاتے ہیں، گلیلیں چلائی جاتی ہیں، ڈنڈے چلائے جاتے ہیں۔ عدالت بجائے ملزم کو سرنڈر کرنے کی، عدالت ریاست کو کہتی ہے سرنڈر کرنے کی۔ تو کوئی بعید نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ دوبارہ اس طرح کا کوئی ریلیف مل جائے۔ جاتے جاتے ایک بات، کچھ دوست، ہمیں بھی اس چیز کی تکلیف ہے کہ ایک اور وزیر اعظم، نام کے صحیح لیکن وہ تھے تو وزیر اعظم، وہ گرفتار ہوئے، دل خراب ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، ہمارا بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کا آرگومنٹ ایک سیدھا سادہ ہے کہ جی 2008 سے 2018 تک میثاق جمہوریت پر عمل کرتے ہوئے کسی کے خلاف سیاسی مقدمات بنے، نہ گرفتاریاں ہوئیں سوائے ایک کے، ڈاکٹر عاصم، وہ بھی نواز شریف صاحب کو، پرانے نواز شریف صاحب ان کے آ گئے تھے نا، تو چودھری نثار انہوں نے گرفتار کروایا تھا، کوئی گرفتاری نہیں ہوئی تھی۔ خان صاحب نے آ کر یہ دوبارہ سیاسی لوگوں کو گرفتار کر کے اندر کرنا، سزائیں دینا، میں نہیں چھوڑوں گا، میں رلاؤں گا کی ریت دوبارہ شروع کی تھی۔ تو پھر جب ریت ڈالو گے تو پھر پھنسو گے، جال خان صاحب نے بچھایا تھا تو اس میں پھنسے، تو اس کے لیے پھر دل برا کرنا اہم ہی ہے، کیونکہ خان صاحب یہی چاہتے تھے، یا گڑھا خود کھودا تھا تو گرنا اس میں خان صاحب نے تھا، مٹی ڈالنے والے بیلچے لے کر، کدالیاں لے کر کھڑے، مٹی ڈال دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔